अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम नीलम है और मेरी ये इन दिनों की बात है जब मैं 15 बरस की थी और 9वीं जमात में पढ़ती थी। घर में अम्मी अब्बू और 2 छोटे भाई बहन थे जो मुझे बहुत अजीज़ थे। मैं घर में पढ़ी थी, रोज़ स्कूल और स्कूल से घर मुझे पढ़ने के बेहद शौक़ था। इन दिनों मोबाइल फ़ोन आम ना थे। स्कूल में मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम मीना था। उसके पास मोबाइल फ़ोन था और वो स्कूल भी लाती। बहुत होशियार थी, आज तक टीचर्स को पता न लग सका था। मैं और मीना कभी पानी पीने के बहाने से या कभी ब्रेक में पिछली तरफ का रुख करते और टैंकी के साथ लग के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया करते थे। इस मुफलसी और अधूरी ख्वाहिशात से भरी इस ज़िंदगी में ये एक वक्त मेरे लिए बाहर का होता था। एक दिन मैंने मीना से अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मेरा भी दिल करता है मोबाइल फ़ोन लेने का, तो वो मुस्कुरा दी पर कुछ बोली नहीं। यूं ही ज़िंदगी कटती रही। 2 हफ्ते बाद मीना ने मुझसे कहा कि बिलाल मेरा कज़न है और वह तुम्हें पसंद करता है और चाहता है एक बार तुम उससे मिल के उसकी बात सुन लो। मेरे लिए ये अल्फाज बिल्कुल नए थे। मैं भूल कर भी कभी ये सोच जहन में ना ला सकती थी जिसमें मैं बिना किसी जायज़ रिश्ते के एक गैर मर्द से ख़ुद को जुड़ता हुआ पाऊँ। उसकी इस बात पर मैंने काफ़ी गुस्से का मुज़ाहरा किया और ये कोई नई बात ना थी हमारे लिए। खैर, रात के खाने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आ लेटी। हमारा घर किराए का था जिसमें 2 कमरे थे। एक में दुकान खोल रखी थी और दूसरे में हम सब रहते। लेटे लेटे एक बार फिर मुझे मीना की बात याद आ गई। ज़िंदगी में ये सब कुछ नया था, तभी ये बात पूरी तरह मेरे हवासों पर सवार थी। कितनी मासूम हुआ करती थी मैं। अगले दिन मामूल के मुताबिक स्कूल की वर्दी पहने नाश्ते के लिए आ बैठी। अम्मी पराठे बना रही थी। मैंने देखा सिर्फ 3 ही रोटियों का आटा था जो अम्मी ने हम तीनों को बना दिया था। मेरे बहन भाई इस बात से बेखबर चाय पराठे का नाश्ता करने में मसरूफ़ थे और मैं ये कह के उठ गई कि मुझे भूख नहीं लगी। क्यों बेटा, तुमने सारा दिन वहाँ पढ़ना है, तबीयत ख़राब हो जाएगी, कुछ तो खा लो। अम्मी बोली मगर मैं मना करते हुए वहाँ से उठ गई। मेरे 3 माह की स्कूल की फ़ीस बाकी थी और हमारी प्रिंसिपल नहायत बदज़ुबान बदलहाज़ थी। एक हफ्ते से वो रोज़ मुझे क्लासरूम में आकर वार्न कर रही थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम के आज मैडम को क्या जवाब दूंगी। घर से स्कूल की तरफ निकल गई। अम्मी से रोज़ कहती थी और अम्मी का यही जवाब होता था, बेटा कल दे देंगे। मैं जानती थी आज भी उनके पास कोई पैसे न थे, तभी चुपचाप स्कूल आ गई। और आज भी याद है कि उस दिन फ़ीस ना देने पर मैडम ने पूरी क्लास के सामने मुझे जलील किया और खूब मारा भी। मैं वॉशरूम में जाकर बहुत रोई। मैडम ने कहा कल फ़ीस के साथ आना वरना मत आना। पेपर होने वाले थे, पूरा साल बर्बाद हो जाता। मीना ने मुझे तसल्ली वगैरह तो दी मगर मैं सच जानती थी। अम्मी को बताया तो अम्मी क्या कर सकती थी, वो रोने लगी। वालिद साहब बहुत अयाश तबीयत के मालिक थे, शराब नोशी की भी आदत थी। यूँ लगता था जैसे उनको अपनी औलाद से मोहब्बत ही नहीं थी। वो हमसे हमारे मसले और ज़रूरियात पूछते तक न थे। पहले तो वो नौकरी भी ना करते थे, फिर उनके एक दोस्त ने किसी तरह समझा बुझाकर नौकरी पर लगवा दिया। उनकी तनख्वाह वो बस खुद ही पर खर्च करते। कभी तो अम्मी की दुकान का मुनाफा भी लड़ झगड़ कर ले लिया करते। आज जब अबू घर आए, मैं उनके पास जा बैठी। वो शराब पी के आए हुए थे। मैंने फ़ीस के पैसे मांगे तो वो जूते उठाकर मुझ पर बरस पड़े और जब थक चुके तो मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और आंसू बहाने लगी और अपनी पढ़ाई छूट जाने का शौक़ मनाने लगी। 2 दिन बाद मीना मेरे घर आई और बोली तुम्हारी फ़ीस मैंने दे दी है, कल से तुम स्कूल आ जाना। मैं इस वक्त उसकी बहुत शुक्रगुजार हुई और अम्मी भी। अम्मी ने उसको जल्दी पैसे लौटा देने का वादा भी कर लिया। मैं फिर से स्कूल जाने लगी। मैं बहुत खुश थी। हमेशा से बस पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। आज जब स्कूल की छुट्टी पर हम लोग निकले तो स्कूल के बाहर एक लड़का मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं घबरा सी गई और तेज़ तेज़ कदम उठाती घर को चलती। बताती चलूँ, मीना और मैं वापसी पर अलग अलग जाते थे। वो लड़का मेरा पीछा करने लगा। मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए। वह आना शुरू हो चुका था। सखर दोपहर का वक्त था। आसपास ना कोई बंदा। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। जिस पर उस नौजवान की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। सुने, मैं रुकने की जगह तेज़ी से चलने लगी।
دیکھے میری بات سنے، میں بلال ہوں، مینا میرے چاچو کی بیٹی ہے، سنے۔ اب اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا، جس پر میری جان ہی نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں نے زور زور سے رونے لگی، جبکہ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا، جیسے میری معصومیت پر اس کو بے حد پیار آیا ہو۔ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد جیسے ہوش میں آئی ہوں۔ یہ پہلی بار تھا جب مجھے کسی غیر مرد نے چھوا تھا، جس نے میری روح تک کو جھنجھوڑا ڈالا تھا۔ میں خود کو میل سی تصور کرنے لگی، جیسے اس کے چھونے سے میں میلی ہو گئی ہوں۔ گھر آ کر بستہ پھینکا، ٹنکی سے پانی لیا اور نہانے چل دی۔ اگلے دن بھی اس نے اسی طرح میرا پیچھا کیا۔ اب تو روز کا معمول تھا، یہی برداشت کی حد ہو چلی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اس کو ٹھیک ٹھاک سنا دی، جس پر وہ کچھ نہ بولا اور چلا گیا، اور پھر اس نے میرا پیچھا نہ کیا۔ شب و روز سکون سے گزرنے لگے کہ ایک دن مینا نے میرے سکھ چین کو آگ لگا دی، یہ بتا کے کہ میری پوری فیس مینا نے نہیں بلکہ بلال نے بھری تھی، اور اس نے مجھے ہر حال میں یہ بات بتانے سے منع کیا تھا تاکہ میری خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے۔ یہ جان کر مجھے اچھا نہ لگا، اور اس دن میں بہت روئی کہ باپ کے زندہ ہوتے بھی آج مجھے کسی غیر کی بھیک پر پلنا پڑ رہا ہے۔ مگر وہ ایسا کر کیوں رہا؟ کیا واقعی اس کو مجھ سے محبت ہو گئی؟ یہ خیال آج میرے لبوں پر نہ جانے کیوں مسکراہٹ لے آیا تھا، لیکن میں ایک بوجھ تلے دب گئی تھی۔ اب وہ میرا پیچھا نہ کرتا تھا، نہ اس دن کے بعد سے میں نے اس کی شکل دیکھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایک کمی سی محسوس ہونے لگی۔ یہ کیا تھا؟ میں خود کو کوستی بھی، مگر ان دنوں خود پر بس نہ چل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اب تو مجھے باقاعدہ اس کی یاد ستانے لگی تھی۔ اس کی بولی ہوئی باتیں، الفاظ و پیار کا اظہار میرے کانوں میں گونجتا، یوں لگتا جیسے میں کوئی غلطی کر بیٹھی ہوں۔ اس کا دل توڑ دیا میں نے۔ اس محرومیوں سے بھری زندگی میں کوئی آیا تھا میرے پاس، میرے دکھ میں میرا ساتھ دینے، مدد کرنے، وہ غیر ہو کر بھی کوئی اپنا تھا۔ پھر ایک دن وہ وقت آ ہی گیا جب وہ پھر سے میری زندگی میں آیا۔ مینا نے مجھے ایک موبائل فون پکڑایا اور کہا، بلال تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں موبائل فون دیکھ کر گھبرا گئی اور بولی، نہیں، یہ میں نہیں لے سکتی۔ جس پر مینا نے کہا، پاگل، یہ میرا فون ہے، بس تم سے بلال سے بات کر لو۔ بتاتی چلوں، میں اپنے دل کی ہر بات مینا سے کہتی تھی۔ میں نے وہ فون لے کر بیگ میں ڈال لیا۔ یہ ٹچ موبائل کا دور نہ تھا، تب وہ فون اتنے عام نہ تھے۔ مینا نے اس فون پر SMS پیکج کروا دیا تھا اور بلال کا نمبر بھی ڈال دیا تھا۔ دن تو گھر کے کام اور پڑھائی کرتے ہوئے گزر گیا، مگر رات بہت بھاری ہو چکی تھی۔ بار بار دھیان اس فون کی طرف چلا جاتا، مگر میں خود کو بہلانے لگتی۔ سب لوگ گھر میں سو چکے تھے۔ میں نے اٹھ کر ایک نظر سب پر ڈالی اور سوچا، فون دیکھ لیتی ہوں، دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ یہ سوچ کر میں اٹھی اور فون اٹھا لائی اور دھڑکتے دل کے ساتھ چادر میں گھس گئی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ فون دیکھا تو اس میں ایک میسیج آیا ہوا تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ بلال کا میسیج تھا۔ نیلم، کیسی ہیں آپ؟ آپ مجھے غلط مت سمجھیں، میں ایک عزت دار گھرانے کا شریف لڑکا ہوں، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہوں، 3 سال ہے میرا۔ آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، میں آپ کو جیون ساتھی کے روپ میں تصور کرنے لگا ہوں۔ آپ ہاں کرتی ہیں تو والدہ کو بھیج دوں گا آپ کے گھر اور ہمیشہ کے لیے اپنی عزت بنا لوں گا، مگر آپ کی رائے میرے لیے قابل احترام ہے۔ اگر میری بات سے آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو بس ہاں کا میسیج کر دینا، آپ کا بلال۔ یہ ایک تفصیلی میسیج تھا جس کو پڑھنے کے بعد نہ جانے کیوں دل گدگدانے سا لگا۔ مجھے غصہ نہ آیا بلکہ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ آپ کو کیا بتاؤں بلال کے پچھلے دنوں کس طرح آپ میرے دل میں بس چکے ہیں، کون جانتی تک نہیں، لیکن آپ کی آنکھوں میں جو سچائی کی چمک ہے نا، وہ یقین دلاتی ہے۔ آپ کوئی اپنے ہیں، بہت اپنے۔ ایک بار غلطی کر دی، اب آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ میں جذبات میں بہہ کر اپنے دل کا سارا حال اس سے کہہ گئی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کسی غیر سے میں اس طرح کی بات کروں گی، مگر یہ محبت سب کچھ کروا لیتی ہے۔ اس سے یہ سب کہہ کر مجھے ایک سکون سا ملا تھا اور مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کا جواب آ گیا۔ میسیج کی وائبریشن سے دل میں خوشی سے کچھ ہوا اور میں نے جلدی سے اس کا میسیج کھولا۔ شکریہ میری محبت کو سمجھنے کے لیے، اب دنیا سے لڑ جاؤں گا مگر آپ کی آنکھ میں آنسو نہ آنے دوں گا۔
وعدہ رہا جس پر میں نے جواب میں لکھا، آج سے پہلے میں نے کبھی کسی کے لیے یہ سب محسوس نہیں کیا جو آج میں کر رہی ہوں۔ برسوں بعد ایک سچی خوشی ملی ہے جس پر اس کا میسج تھا، آئی لو یو۔ میں نے بھی بول دیا، آئی لو یو ٹو، اور یہیں سے ہماری محبت کا سلسلہ چل پڑا۔ اب ہم ہر روز رات کو میسج پر بات کیا کرتے تھے۔ اس نے رشتہ بھیجنے کے لیے بہت بار اصرار کیا، مگر میں نے اس کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میرا اسکول ختم ہو جائے، پھر تب تک آپ بھی ڈاکٹر بن جائیں گے۔ 6 ماہ گزر گئے۔ اس دوران مجھے بلال سے اس قدر محبت ہو چکی تھی کہ میں اس کے خاطر 100 بار بھی مر سکتی تھی، اور اسی پاگل پن میں بہہ کر میں نے اس کے بے حد اصرار پر اپنی ہر حد پار کر چکی تھی۔ اپنا دوپٹہ اس کی ناراضگی کی بھینٹ چڑھا چکی تھی۔ اب وہ مجھ سے حقیقت میں یہ گناہ کرنے کے لیے بازد تھا جو میں کبھی نہ چاہتی تھی، جس پر وہ مجھے چھوڑ جانے کی دھمکی دیتا، میرے سامنے روتا گڑ گڑاتا، مگر میں کوئی جواب نہ دیتی بلکہ اس کو پیار سے منانے لگتی۔ وہ نہ سنتا، تب میں نے ہی ایک دن غصے میں آ کر اس سے رابطہ ختم کر دیا کہ جو وہ کہہ رہا تھا وہ میرے بس میں نہ تھا۔ ایک شام جب میں جھاڑو لگا رہی تھی تب امی کی آواز سنائی دی، نیلم دیکھ، دکان پر کوئی آیا ہے۔ میں اچھا امی بولتی دکان پر آ گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے بلال کھڑا تھا۔ میں اس کو یہاں دیکھ کر بری طرح ڈر گئی، جس پر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ احساس بہت اچھا لگا مجھے۔ وہ فوراً بول پڑا، مجھے معاف کر دو میری جان، میں بہت غلط تھا۔ اپنی جان کو معاف نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی اگلے ہی پل امی دکان میں آ گئی اور بلال نے جھٹ سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جی کیا چاہیے آپ کو؟ امی سے بولیں۔ وہ ایک دودھ کا ڈبہ، وہ بوکھلاہٹ میں بولا، جس پر میں امی سے نظر بچا کر مسکرا دی، وہ بھی مسکرا دیا۔ ایک بار پھر سے ہم ایک ہو گئے۔ وقت جاتا رہا۔ میرے اسکول ختم ہونے سے پہلے ابو میری شادی اپنے دوست سے کر رہے تھے جو ابو ہی کی عمر کا تھا، کافی پیسے والا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا میں نے امی کو بلال کے بارے میں سب بتا دیا، جس پر امی نے میرے پیٹھ پر تھپڑوں اور گھونسوں کی برسات کر ڈالی۔ اس کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ میں نے بھی بس ضد کر لی تھی، شادی بلال سے ہی کروں گی۔ ابو کو امی نے جب بتایا تو ابو نے بھی جوتی اتار کر خوب مارا، وہ تو چھری اٹھا لائے۔ پھر امی بیچ میں پڑی تھیں۔ ابو نے مجھے لعنت دیتے ہوئے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ کل شام میرا نکاح ہے، اس عمر رسیدہ بندے سے ہوگا، اور ہم سب جانتے تھے کہ ابو کے فیصلے کے آگے سب بے بس ہیں۔ اس رات میں امی کی گود میں چھپ کر بہت روئی تھی۔ جب امی سو گئیں تب بلال کا میسج کر کے روتے روتے سب کچھ بتا دیا، جس پر وہ پریشان ہو کر رہ گیا۔ بولا، میں بات کروں انکل سے، جس پر میں نے سختی سے منع کر دیا۔ اس کو ہم دونوں ساری رات روتے رہے۔ اس نے کہا، نیلم تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا؟ میں نے کہا، جان سے زیادہ۔ اس نے کہا، میں آ رہا ہوں تمہیں لینے، بس چلو میرے ساتھ۔ اس نکاح سے بچنے کے لیے اس وقت یہی راستہ ہے۔ ماں باپ کب تک اولاد سے ناراض رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہیں گے۔ بس اس وقت میرا ہاتھ تھام لو، ہماری محبت گھٹ گھٹ کر مر رہی ہے، اس کو بچا لو۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں، تم سوچ لو، اگر نہیں تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا، پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تم بھی اس وقت کو خواب سمجھ کر بھلا دینا جو ہم نے ساتھ گزارے۔ بلال یہ سب کیسے کہہ گیا؟ وہ پل جو میں نے اس کے ساتھ گزارے تھے میری زندگی کے قیمتی پل تھے، میں ان کو ایک خواب سمجھ کر نہیں بھلا سکتی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کا میسج آیا، بولو نیلم، پر میں نے کوئی جواب نہ دیا، جس پر وہ میسج پر میسج کرتا رہا۔ میں پڑھ پڑھ کر آنسو بہاتی رہی۔ پھر میں نے بھی ایک فیصلہ لیا کہ میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ کتنے خواب دیکھے تھے ہم نے ساتھ میں، اگر اکیلی کے ہوتے تو کب کا باپ کی عزت پر قربان کر دیتی، مگر اس کو نہیں رلا سکتی تھی جس نے مجھے ہنسایا تھا۔ اور وہ رات میری زندگی میں تبدیلی لانے والی رات تھی جب میں نے سوئی ماں باپ اور بہن بھائی پر آخری نظر ڈالی تھی۔ مجھے کیا اور گھر کی دہلیز پر کر دی، وہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بلال بائک کے ساتھ کھڑا تھا، مجھے لے کر اس نے تیزی سے بائک چلا دی۔ آج 7 مہینے ہو چکے تھے۔ بلال نے مجھے ایک اپارٹمنٹ میں رکھا تھا۔ وہ کسی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، وہ تو میٹرک پاس تھا اور اس کی ایک کمیونیکیشن شاپ تھی، مگر اصل دھوکہ یہ نہ تھا۔ اصل دھوکہ یہ تھا کہ اس کو مجھ سے نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو سدا کا آوارہ تھا، اس کا تو کام ہی تھا لڑکیوں کو پھنسا کر ان کا فائدہ اٹھانا، اور میں پاگل اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا۔
صرف اتنا ہی نہیں، وہ اپنی ہوس بجھانے کی خاطر مسلسل مجھے نوچتا رہا تھا، اور اب جب اس کا دل مجھ سے بھر گیا تھا تو وہ ہفتے کی رات کو اپنے اوباش دوستوں کو بھی لے آتا اور پھر درندوں کی طرح مجھے نوچتے۔ سارا ہفتہ وہ مجھے تالا لگا کر اس چھوٹے سے گھر جو ایک ہی کمرے کا تھا مجھے چھوڑ جاتا۔ کھانے کا سامان گھر میں موجود ہوتا، وہ 2 سے 3 دن بعد آتا، میں اس کی خدمت کرتی، کھانا بنا کے دیتی، کپڑے دھو کر استری کر کے دیتی، پیر دباتی، ذرا سا کام غلط ہو جانے پر وہ مجھے بے رحمی سے پیٹتا تھا۔ آخر ابو بھی تو مارتے تھے، مگر اس بے رحمی سے تو آج تک ابو نے بھی نہ مارا تھا۔ سوچتی ہوں باپ کی اس مار میں بھی کہیں نہ کہیں شفقت تھی۔